बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 नवंबर का आगाज़ हो गया है, इतवार के दिन का। इस तरह से आप कह सकते हैं कि वक्त की घड़ियाँ 24 नवंबर की हदूद में दाखिल हो चुकी हैं। जो मुज़ाकरात थे उनका बाब बंद हो चुका है, शहर इक़्तिदार के रास्ते बंद हो चुके हैं और काफ़िलों की रवानगी का टाइम मुल्क भर से वो करीब आन पहुँचा है। लेकिन काफ़िले पहुँचना शुरू हो गए हैं मुख्तलिफ़ एरिया से जिनको KPK पहुँचना था। ख़ास तौर पे जो 2 काफ़िले हैं बलूचिस्तान से, उन्होंने हैरान कर दिया है सबको और परेशान भी कर दिया है। हैरान इस तरह से कर दिया है कि कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सालार खान काकड़ और दूसरा जो काफ़िला जो दाऊद, उनका मुकम्मल नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, बलूचिस्तान से, ये दोनों अलग अलग काफ़िले लेकर निकले और जितनी इनको मज़ाहमत का सामना करना पड़ा रास्ते में, कोई ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये 2 काफ़िले बलूचिस्तान के ये इस तरह से इस सारी मज़ाहमत, इस सारी जो सामने से रेजिस्टेंस है उसको कुचलते हुए, इस सारी मज़ाहमत को जो सामने से थी उसको कुचलते हुए ये DI खान पहुंच जाएंगे। ये सब के लिए हैरान कुन है, सब के लिए परेशान कुन है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अभी अज़हर मिशवानी साहब ने एक ट्वीट किया था, जो दाऊद साहब हैं जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, अभी मैं देख के उनका नाम भी बता दूंगा। बाकी ज़रा बात कर लेते हैं इस वक्त सूरत हाल है क्या। टाइम मैं आपको बता देता हूँ, इस वक्त टाइम है 2:19 रात के, और इस वक्त हालात और सूरत हाल हैं क्या। देखें, एक तो मैंने बात की जो रिजवान गलदई साहब हैं, राय साकिब खरल साहब हैं, वसीम मलिक साहब हैं, जो आपको इस वक्त ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद खर साहब हैं जो इस वक्त शहर इक़्तिदार में ग्राउंड पर मौजूद हैं, डी चौक और मुख्तलिफ एरियाज़ में। एक तो ये हुआ है कि जो रास्ते जुज़वी तौर पर खुले हुए थे वो तमाम रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं और इस वक्त इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। लाहौर इससे पहले बंद हुआ पड़ा है और मोटरवेज़ पहले बंद हैं, हाईवेज़ पहले बंद हैं, रिंग रोड लाहौर का पहले बंद है, सर्विस रोड्स पहले बंद हैं और इस तरह से मुकम्मल तौर पे जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और ये ज़रूर है कि आपको बताते चलें कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं कि जितनी बड़ी तादाद में लोग KPK से निकल रहे हैं और जितनी बड़ी तादाद में लोग एक्सपेक्टेड हैं दीगर शहरों से निकलने के, तो आज क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया था कि अभी तक कोई काफ़िला इस्लामाबाद के लिए नहीं निकला और जो लोग इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में पहुंचे भी हैं तो उन्होंने अभी डी चौक का रुख नहीं करना। तो इसीलिए पुलिस जिनको आज लगाना था उनको आज भी मुकम्मल तौर पर रेस्ट दिया गया है और उनको कहा गया है कि आप मुकम्मल तौर पर रेस्ट करें। और उनको ये बताया गया है कि आपको इसलिए रेस्ट टाइम दिया जा रहा है क्योंकि अब कल लोगों ने आना है, तो और ये हो सकता है कि कल यानी आज 24 नवंबर से सुबह से लोग आना शुरू हों और 3 दिन तक काफ़िले आते रहें, लोग आते रहें और 3 दिन तक ये जो पुलिस और मुजाहिदीन के दरमियान लड़ाई है ये 3 दिन तक जारी रह सकती है। इसलिए आज पुलिस को, FC को, इस्लामाबाद पुलिस को, पंजाब पुलिस को, इन सब को आज रेस्ट दिया गया है कि आप मज़ीद रेस्ट कर लें और आपने ताज़ा दम होकर आना है। और उनको ये बता दिया गया है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पुलिस जो है, जब हम पुलिस से बात करते हैं, पुलिस के एहलकारों से बात करते हैं, ज़ाहिर है हम भी सारा दिन फील्ड में होते हैं, कईयों से आपकी दुआसलाम बन जाती है, आप मिलते रहते हैं उनसे। तो पुलिस के जिस भी आप एहलकार से बात करें वो आपको यही बताएगा कि मैं मजबूरी में यहाँ पर आया हुआ हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं नौकरी छोड़ नहीं सकता, मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा और मुझे नौकरी मिलेगी नहीं, तो मैं मजबूरन ये काम कर रहा हूँ। लेकिन वो साथ ये भी कहता है कि मैं अपने निहत्ते लोगों पर जबर और बर्बरियत और फसाइयत नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर आना मेरी मजबूरी है, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता। अब एक तरफ वो पुलिस एहलकार हैं जो नौकरी समझकर मजबूरन वहाँ पर आए हुए होंगे और साथ वो अपने निहत्ते लोगों पर, उनमें से अक्सरियत जो है वो जबर भी नहीं करना चाहती, फस्तायत भी नहीं करना चाहती। और यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल सुना दूँ, ये बात मुकम्मल करके एक मिसाल भी सुनाता हूँ। और दूसरी तरफ सामने से वो लोग होंगे जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मोहब्बत में और अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए इस हुकूमत के ख़िलाफ़, जो ये समझते हैं कि हुकूमत जब तक रहेगी तब तक पाकिस्तान के अंदर तबाही बर्बादी रहेगी, पस्ती रहेगी, कमज़ोरी रहेगी, पाकिस्तान की बुनियादें हिलती रहेंगी, पाकिस्तान कमज़ोर होता चला जाएगा, ये चोर डाकू लुटेरे मजबूत होते चले जाएंगे। और अगर आज हम ना निकले तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो भी इस मौजूदा जो सूरत हाल है इसकी कीमत अदा करेंगी। तो इसलिए वो लोग तो एक उनके अंदर तो एक जज्बा होगा, एक हुब्बुल वतनी का जज्बा होगा, वतन को बचाने का जज्बा होगा और इस धरती से वफा का जज्बा होगा, इमरान खान साहब से वफादारी का जज्बा होगा, इमरान खान की रिहाई के लिए एक कोशिश और काविश का जज्बा होगा। कि एक तरफ वो फोर्स होगी जो कह रही है कि हम मजबूरी के तहत आए हैं। ये जो परसों चौथ ड्रामा किया गया ना, जिस तरह से वहाँ पे आए हैं, एक पूरा वहाँ पे एक मार्च किया गया और नारे तकबीर, नारा रिसालत और नारा हैदरी लगाकर और ये तासुर दिया गया कि पुलिस पुरज़म है और 3 या 4 पुलिस एहलकारों ने गुफ्तगू की।
ایسا نہیں ہے. پولیس کے 4 لوگوں نے گفتگو کیا ہے تو باقی جو ہیں وہ وہاں پر آئے ہوئے تھے لیکن وہ وہاں پر نہیں تھے, یعنی وہ دل و جان سے وہاں پر نہیں تھے, ان کے دل کہیں اور تھے, ان کے دماغ کہیں اور تھے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو پولیس کے اندر لوگ ہیں جو حلال کمانے والے ہیں وہ کیا حلال سے اپنا گھر چلا پا رہے ہیں؟ کیا وہ بچوں کی ایجوکیشن ان کو دے پا رہے ہیں؟ کیا وہ علاج معالجے کے لیے ان کے پاس رقم ہے؟ خدا نخواستہ اگر کوئی بیمار ہے وہ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے. جیسے عام پاکستانی متاثر ہے وہ پولیس والا بھی ایسے متاثر ہے جو حلال کما رہا ہے, اور جو حرام کما رہا ہے وہ ویسے ہی اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا. تو اس لیے جو بھی اس وقت کسی بھی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے جو حلال کمائی کر رہا ہے, جو بینیفیشری نہیں ہے اس نظام کا, جو کرپشن اور لوٹ مار نہیں کر رہا, اس کو اس حکومت کی تباہ کاریوں کا اندازہ ہے. اور آج کی یعنی کل کی خبر ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں مہنگائی میں تقریباً 0.67% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے ایک ہفتے میں, اور اوورال اگر آپ سالانہ بنیادوں پہ بات کریں تو 5 اور سم فگر آگے آ رہی ہے, اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. تو اگر مہنگائی پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہے, پہلے ہی اتنی مشکل تھی, لوگوں کی زندگی اجیرن تھی, تو کیسے لوگوں کی زندگیوں میں سکون آ سکتا ہے؟ اور یہ جو پولیس کے جوان ہیں, ظاہر ہے جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے, جن کے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے, ہاں وہ جو پولیس کے افسران ہیں جو کرپٹ ہیں, جو اس نظام کے بینیفیشری ہیں, جن کو 10 کروڑ والا پلاٹ 10 لاکھ میں دیا گیا ہے, جن کے بچے باہر پڑھتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں ان کی فیسیں کون دیتا ہے, تو جنہوں نے باہر پراپرٹیز بنا لی ہیں, تو وہ تو اس نظام کو سرو کریں گے کیونکہ ان کا انحصار اس نظام کے اوپر ہے, وہ اس نظام کے بینیفیشری ہیں. یہ چور ڈاکو لٹیرے رہیں گے تو ان کا بھی کھاتا چلتا رہے گا, یہ نہیں رہیں گے تو وہ بھی نہیں رہیں گے. تو اس لیے وہ ضرور جبر اور فسائیت برپا کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن پولیس کے اہلکاروں کی, جوانوں کی اکثریت وہ نہیں جبر اور بربریت کرنا چاہتی. میں آپ کو ایک مثال یہاں پر سنا دوں. جب 18 مارچ کو عمران خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس میں آئے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا وہ دن جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس دن مجھے قتل کرنے کا ارادہ تھا, اور جس دن ایک ویڈیو بھی میں نے بنا کے اپلوڈ کی تھی جو عمران خان صاحب نے اپنے ایک خطاب میں چلائی تھی, اور اس وقت میں ایک دوست کے والد صاحب کے جنازے سے واپس آ رہا تھا, تو مجھے کسی نے کال کی کہ عمران خان نے تمہاری ویڈیو جو ہے وہ اپنے خطاب میں چلائی ہے. تو اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب تو بچنا مشکل ہے, اور اسی دن پھر مجھے اریسٹ بھی کیا گیا تھا. یہ وہ والا معاملہ 18 مارچ. اس دن میں نے یہ دیکھا تھا 18 مارچ کو 2023 کی بات ہے, جب ہم وہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر موجود تھے تو میرے ساتھ ایک پولیس کا جوان موجود تھا, اور وہ پولیس کا جوان جو ہے وہ جب شیلنگ کر رہا تھا تو جیسے اس نے گن سیدھی کی تو ایک اور جوان آیا, اور اس جوان نے اس کا بازو پکڑا اور اس کا بازو پکڑ کے نیچے کر دیا, اور اسے کہا کہ مت یہ کام کرو, مت اپنے نہتے لوگوں کے اوپر تم شیلنگ کرو. تو ساتھ ہی اس نے مجھے دیکھا اور مجھے کہا یار ریکویسٹ ہے پلیز یہ مطلب ذکر نہ کرنا. یہ اس وقت کی بات ہے, ظاہر ہے اب بہت پرانی ہے, اور اب اس وقت میں بات کرتا تو شاید یہ کیمروں میں دیکھ بھی سکتے تھے کون سا وہ پولیس اہلکار تھا جو یہ کر رہا تھا, لیکن وہ خیر میرے بتانے سے کیا, ان کو خود بھی اس چیز کا بہتر انداز ہے. پھر مجھے یاد ہے کہ اسی دن جب بہت زیادہ ٹکراؤ ہوا, پتھراؤ ہوا, شیلنگ ہوئی, اور پولیس کو پی ٹی آئی کے کارکنان نے پیچھے دھکیل دیا اور ہم بہت پیچھے تک چلے گئے. تو اس وقت ہوا یہ کہ 4-5 پولیس کے اہلکار میری طرف بڑھے اور انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ خان واپس چلا گیا؟ میں نے کہا کہ ابھی تک انفارمیشن نہیں ہے کہ واپس گیا نہیں گیا. تو وہ دعائیں دے رہے تھے عمران خان کو کہ اللہ کرے کہ وہ گرفتار نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت سے یہاں سے اللہ تعالیٰ واپس روانگی کا موقع عطا کرے. تو یعنی اس طرح کی صورتحال ہے کہ پولیس کے اندر بھی بہت سے پولیس کے اہلکار ہیں جو اس پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے جو موجودہ حکومت کی پالیسیز ہیں, اور جس طرح سے یہ پولیس ان افسران کو استعمال کر رہی ہے. مجھے اس حوالے سے بھی پتہ ہے کہ پولیس کا ایک جو اہلکار ہے اس کی ڈیتھ ہوئی, مطلب طبعی ڈیتھ ہوئی, یہ وہ والی نہیں جس کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی. ایک اور پولیس کے اہلکار تھے, ان کی ڈیتھ ہوئی. تو جو افسران تھے 4-5 وہ آپس میں ایک دوسرے پر ڈالتے رہے کیونکہ اس کا علاقہ دور تھا اس اہلکار کا. ایک کہتا تھا تم جنازے میں جاؤ, دوسرا کہتا تھا تم جاؤ, تیسرا کہتا مجھے شوگر ہے, ایک کہتا ہے میرا یہ مسئلہ ہے, ایک کہتا ہے میرا یہ مسئلہ ہے. تو اس اہلکار کے جو اس کی ڈیتھ تو طبعی اس کی ڈیتھ ہوئی تھی, لیکن کوئی اس کے جنازے میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا. تو یہ پولیس کے افسران اتنے بے رحم ہیں کہ اگر کوئی اہلکار خدا نخواستہ جان سے چلا بھی جائے تو اس کے بعد کوئی اس کا ولی وارث نہیں ہوتا. اور ہاں فوج کے اندر یہ سسٹم ہے کہ وہ اپنے شہداء کی آنے والی نسلوں کا بھی خیال رکھتے ہیں, لیکن پولیس کے اندر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے, نہ ہی حکومت بعد میں ان کو پوچھتی ہے. تو جس حکومت نے بعد میں خدا نخواستہ اگر کسی کو کچھ ہو جائے تو ان کے بچوں کو پوچھنا نہیں ہے, تو اس حکومت کو بچانے کے لیے کیسے کوئی پولیس اہلکار اپنی جان خطرے میں ڈال سکتا ہے. اور پھر میرا سوال ہے آپ سے, اور اگر کوئی پولیس والا اس سے سوال ہے کہ اگر تو وہ پولیس والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ
جو اس وقت احتجاج کے لیے پرامن لوگ آ رہے ہیں، یہ اگر ملک دشمن ہے اور ملک کو کمزور کرنے کے لیے آ رہے ہیں پھر تو بالکل ان کا راستہ روکنا چاہیے. لیکن پولیس اہلکاروں کو بھی پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ پاکستان کی محبت میں آ رہے ہیں، پرامن لوگ ہیں، نہتے لوگ ہیں، اور یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر چلایا جائے، امن کے راستے پر چلایا جائے. اور حکومت کی ترجیحات میں پہلے تو یہ ہے کہ حکومت وہ ہونی چاہیے جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے، اور پولیس والوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ نہتے لوگ جو ہیں، یہ پرامن لوگ جو ہیں، یہ پاکستان کے حق کے لیے آ رہے ہیں، پاکستان کے خلاف نہیں آ رہے. تو پھر کون ہے جس کا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے؟ تو یہ ملٹیپل ریزنز ہیں کہ پولیس نہیں لگتا کہ وہ جبر اور بربریت اور فسطائیت کرے گی. تو جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ مذاکرات کا باب بند ہو گیا ہے، پی ٹی آئی نے اب اعلامیہ جاری کر دیا ہے کہ جو کچھ کوششیں تھیں وہ کامیاب نہیں ہوئی، اور پی ٹی آئی اپنے احتجاج کی کال پر قائم ہے. اور قافلے پہنچنا ظاہر ہے، بلوچستان سے قافلے جب پہنچے ڈی اے خان میں، اور پنجاب سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ کے پی کے پہنچے، اور ایسے لوگ جن کو جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ کمزور دل افراد، وہ اکثر ٹی وی پہ آتا ہے کہ کمزور دل افراد یہ پروگرام نہ دیکھیں، تو اسی طرح سے کہا گیا تھا کہ اگر کوئی اپنے شہروں سے قافلوں میں وہ خطرہ محسوس کرتا ہے تو وہ پہلے ہی کے پی کے آ جائے اور کے پی کے قافلے کے ساتھ آ جائے. اور پنجاب جو ہے وہ بہت ڈیپینڈ کر رہا ہے کے پی کے اوپر کہ کے پی کے کا قافلہ جب آگے آئے گا تو پھر پنجاب کے قافلے ان کو جو ہے ان کو جوائن کریں گے. اور میرے پاس ہے انفارمیشن کہ کون سا ایسا قافلہ ہے جو کہاں پہنچے گا، تو پھر پنجاب کا کون سا قافلہ کہاں سے ان کو جوائن کرے گا. اور یہ ہے کہ کے پی کے کا قافلہ جب پنجاب کی حدود میں داخل ہوگا تو اور کچھ راستے ایسے انہوں نے پلان کیے ہیں کہ ان راستوں پہ وہ آئیں گے، تو ان راستوں پہ ان کو جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ جوائن کریں گے. اور کے پی کے کا قافلہ بڑا قافلہ ہوگا، اور اس وقت کے پی کے والوں میں جو جوش اور جذبہ ہے، اس جوش اور جذبے کے سامنے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کنٹینر اور کوئی پولیس جو ہے وہ ٹھہر پائے گی. اس کے بعد جو بلوچستان کا قافلہ پہنچا ہے، 2 قافلے پہنچے ہیں اس میں کے پی کے میں، جہاں جہاں ان کو ٹھہرانے کا انتظام تھا وہاں انتظامیہ کا کہنا ہے، جن کے ذمہ تھا، انتظامیہ سے مراد یہ ہے کہ جو پولیٹیکل انتظامیہ وہاں کی کوئی سرکاری رہائش گاہیں نہیں ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جن کے ذمہ انتظامات کی ذمہ داری تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ کم پڑ گئی ہے اور ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنے زیادہ لوگ بلوچستان سے آ جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں، اگر کئی 100 کلومیٹر سے لڑتے لڑتے بلوچستان کا قافلہ، چاہے وہ داؤد خان کا ہو، چاہے وہ سالار خان کاکڑ کا ہو، اگر یہ قافلے کئی 100 کلومیٹر کی مزاحمت کے باوجود اور لڑتے لڑتے پرامن طریقے سے بغیر کسی کا کوئی نقصان پہنچائے اور اپنے لوگوں کے اوپر تشدد برداشت کر کے اگر کے پی کے تک پہنچ گئے ہیں، تو کے پی کے تو اسلام آباد سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، تو بڑا مشکل ہوگا مجھے لگتا ہے ان لوگوں کو روکنا جس جذبے کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے کچھ دوستوں نے جانا تھا، کل ثوابی جانا تھا، اور جن کے پاس انہوں نے جانا تھا ان سے جب رابطہ ہوا کہ وہ ایک تو راستے بند ہیں اور ہم راستے کو تلاش کر رہے ہیں، تو وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ادھار مانگ کر شرمندہ نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ مطلب انہوں نے یہ تو نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے اس وقت جو ہمارے پاس جتنے ہم نے حجرے ہم نے جتنے انتظام کیا ہوا تھا، جتنے کمرے ہم نے یہاں پہ لوگوں سے مانگے ہوئے تھے، سب میں جگہ فل ہو چکی ہے. اور انہوں نے کہا جی آپ ہر دم آئیں، ہم آپ کو کہیں نہ کہیں ارینج کر دیں گے، لیکن ہم نے جس طرح کا آپ کے شایان شان جو انتظام کیا تھا شاید ہم اس طرح سے آپ کو نہ ٹھہرا پائیں، کیونکہ ہمارے پاس لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، جگہیں کم پڑ گئی ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کو ٹھہرایا ہوا ہے. ویسے کے پی کے والے ماشاءاللہ بڑے مہمان نواز ہیں، بڑے بہادر لوگ ہیں، بڑے زبردست لوگ ہیں. میں اکثر یہ حوالہ دیتا ہوں کہ جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو جب ہم اپنے ہاسٹل سے دوسرے ہاسٹل میں جاتے تھے تو جو ہمارے وہاں پشتون بھائی ہوتے تھے تو وہ ہمیں مطلب یہ یونیورسٹی میں پتہ ہوتا ہے کہ میس کا ٹائم ہے تو آپ نے اپنے ہاسٹل جا کے میس کرنا ہے، لیکن جب میس کا ٹائم ان کے ہاسٹل میں ہو جاتا تھا تو وہ ہمیں اپنے ہاسٹل تک نہیں آنے دیتے تھے کہ کھانا تم ہمارے پاس کھا کے جاؤ گے. اس طرح کے مہمان نواز لوگ ہیں اور بہادر تو ہیں ظاہر ہے، اور اس وقت ڈیپینڈ بھی کر رہا ہے پنجاب کے پی کے پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. ایسا نہیں کہ پنجاب نکل نہیں سکتا، مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر صورتحال کو سمجھیں. پنجاب کے اندر جو اس وقت بربریت اور فسطائیت ہے وہ کے پی کے میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. جب پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی کے میں تو وہ آزادانہ طور پہ جب بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچیں گے تو پھر ان کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اس چیز کا فائدہ پنجاب کے لوگوں کو ہوگا. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے ورکرز پہنچے ہوئے ہیں جو انفرادی طور پر پہنچے ہیں. شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ آج بڑا ایک سرپرائز دے سکتے ہیں. انہوں نے بھی لوگوں کو بلایا ہوا ہے، لیکن انہوں نے تھوڑا سا جلدی لوگوں کو بلایا ہوا ہے. ویسے جو ٹائم دیا گیا ہے
وہ 11 بجے کا ایک مقام پہ 12 بجے کا، ایک مقام پہ 2 بجے، اور مجھے بتایا گیا کہ شاید مروہ صاحب نے تو 10 بجے بلا لیا ہے، اور مختلف پوائنٹس کے اوپر مختلف شخصیات کے ذمہ ہیں لوگوں کو وہاں پر اکٹھا کرنا اور لوگوں کو وہاں پر لانا۔ اور اس وقت بھی لوگ ہمیں بھی کالز کر کے پوچھ رہے ہیں کہ جی راستہ کون کون سے راستے کھلے ہوں گے، ہم کس راستے سے جا سکتے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ DHA سے کال کر رہا ہے، تو کوئی بیریئر سے کال کر رہا ہے، تو ان جگہوں سے کہ ہم کس راستے سے آ سکتے ہیں۔ تو یہ تو آپ ظاہر ہے کل ہی پتہ چلے گا کہ کون کون سے ممکنہ طور پہ راستے، یعنی آج پتہ چلے گا کھلے ہوں گے۔ اس کے بعد یہاں تک بھی ہے کہ یہ اس بار اتنا سسٹمیٹک ہے، اتنا منظم ہے کہ یہ بھی طے ہے کہ کس نے کہاں سے کون سا راستہ کھولنا ہے، یہ بھی اس وقت جو ہے وہ طے ہے، کس نے کون سی رکاوٹ ہٹانی ہے یہ بھی طے ہے۔ اور ساتھ ہی جو KPK کے لوگ ہیں وہ ظاہر ہے پرامن طور پہ آ رہے ہیں، لیکن جس طرح سے پولیس کے چند افسران نے للکارا ہے KPK کے لوگوں کو اور ان کو اشتعال دلایا ہے، وہ بہت افسوسناک ہے، وہ بہت شرمناک ہے کہ آپ پشتونوں کو اکسا رہے ہیں کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے، تم اتنے بڑے بہادر ہو، تم اتنے جری ہو، تم اتنے بہادر ہو، اتنے تمہارے اندر تپڑ ہے، تو تم آگے دکھاؤ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اس چیز کا نقصان ہوگا، اس چیز کا افسران تو نکلیں گے نہیں اپنے دفتروں سے، اور یا ان جگہوں پہ جائیں گے جو سیکیور ہوں گی، عام اہلکار سامنے ہوں گے، اور ان کو آپ KPK کے سامنے کر رہے ہیں لوگوں کے۔ اور 2-3 افسوسناک واقعات پہلے ہوئے تھے جب پولیس والے جن کو بار بار وہاں سے KPK سے جو 4-5 اکتوبر کو قافلہ آ رہا تھا، انہوں نے بار بار ان کو وہاں سے اعلان کیے، کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے بھی آنے والی نسلوں کے لیے، آپ کے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ہم آپ کی آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے آ رہے ہیں یا پاکستان کے نقصان کے لیے آ رہے ہیں، تو ہمارے اوپر ظلم مت کریں۔ لیکن کچھ ہوتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، جب انہوں نے بہت بربریت کی تو پھر جو پولیس کے اہلکار وہاں پہ لوگوں کے ہتھے چڑھے تو ان کو پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے وہاں پہ ریسکیو کیا، اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ ان کو چھوڑ دیں۔ اور یہ اس چیز کے اینی شاید رضوان گلزئی صاحب وغیرہ ہیں کہ کیسے لوگوں نے وہاں سے خندقیں کراس کی، کیسے کنٹینرز ہٹائے، کیسے انہوں نے مطلب بہت حیران کن چیزیں ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلی بار بھی بتایا تھا 4 اور 5 اکتوبر کو کہ بہت سی چیزیں ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم اس لیے نہیں بتاتے کہ ان لوگوں کا ہم نام کیوں ہائی لائٹ کریں، بیچاروں کا جو جن کے اوپر پھر نامعلوم ہے ان کا نام ڈال دیے جائیں۔ ورنہ اس حد تک ہے کہ لوگوں نے اپنی جان کیسے خطرے میں ڈالی کہ 8-10 نوجوانوں نے کہا کہ ہم اس پہاڑی پہ فلان جگہ جا رہے ہیں، پولیس کو لگے گا کہ وہاں سے لوگ جا رہے ہیں، پولیس اس طرف بھاگے گی، پولیس کی توجہ اس طرف ڈائیورٹ ہوگی، تو آپ لوگوں نے جو ہے پھر 10-12 جوان بالکل پرلی سائڈ پہ بھیجے، کو اچانک 2 سائڈوں پہ وہ گئے، اور ادھر سے انہوں نے ایسی ایکٹیویٹی کی کہ پولیس کو لگا کہ ادھر اور ادھر سے لوگ آ رہے ہیں، پولیس ادھر بھاگی ادھر بھاگی، سامنے پولیس کم رہ گئی تو پھر سامنے سے وہ لوگ گزرے۔ تو اس طرح سے بڑے لوگوں نے جو ہے وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے اور قربانیاں دی۔ اور لگتا یہی ہے کہ آج جو ہے وہ لوگ مزاحمت کی، اور ایک تو وہ مزاحمت ہے نا جو بلوچستان سے آنے والے قافلے کو روکنے کے لیے تھی، وہ نہیں، جو لوگوں کی طرف سے مزاحمت ہے اس کی لگتا ہے کہ آج تاریخ جو ہے وہ رقم ہو جائے گی۔ دیکھیں اسد چودھری صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کی کہ دیکھیں لاہور شہر کو جس طرح سے بند کیا گیا، ایسے کبھی لاہور شہر بند نہیں ہوا، اور یہ حکومت نے کیا ہے۔ PTI نے لاک ڈاؤن کا اعلان نہیں کیا تھا، PTI نے پرامن طور پہ جانا تھا، ایک جگہ پہ جا کے بیٹھنا تھا، کوئی شہر انہوں نے بند نہیں کرنا تھا۔ حکومت نے خود پورا پنجاب بند کر دیا، پورا پاکستان ایک طرح سے بند کر دیا، اور حکومت نے لاہور بند کر دیا۔ لاہور جتنی دیر یہ بند رکھیں گے اتنی دیر ان کو نقصان ہوگا، لوگوں میں نفرتیں بڑھیں گی، لوگ ان کے خلاف ہوں گے، اور بہت زیادہ لوگ ان کے خلاف ہوں گے۔ پہلے بھی حق میں کوئی لوگ زیادہ نہیں ہیں، بہت زیادہ خلاف ہوں گے۔ بلکہ اسد اللہ خان صاحب کو میں سن رہا تھا جو وہ بتا رہے تھے کہ جاتی عمرہ کے گرد سیکیورٹی بہت الرٹ کر دی گئی ہے، اور اس حد تک خوف ہے کہ جیسے بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے ساتھ ہوا ہے وہ والا معاملہ نہ ہو، تو جاتی عمرہ کے گرد سیکیورٹی جو ہے وہ بہت ہائی لائٹ کر دی گئی ہے، اور بہت زیادہ سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے جاتی عمرہ کے گرد۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ وہاں پر ہوں ہی نہیں، وہ کہیں اور منتقل ہو جائیں، اور کیونکہ ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو پھر آپ بزدل ہوتے ہیں، جب آپ کرپٹ ہوتے ہیں تو آپ بزدل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں، ایک پولیس اہلکار جو ہیں اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس کا بازو ٹوٹا ہوا تھا، وہ چھٹیوں پر تھا، اسے بھی ڈیوٹی پہ بلا لیا گیا اور کہا گیا ہے کہ بھائی، اس نے کہا جی میں تو یہاں مر رہا ہوں، اسے کہا گیا کہ تم نے مرنا ہے تو یہاں آ کے مرو، ڈیوٹی پہ، وہاں نہیں۔ تو جس کا بازو ٹوٹا ہوا ہے اس کو بھی ڈیوٹی پہ بلا لیا گیا۔ اور کل میں نے آپ کو پنڈی کی خبر بتائی تھی کہ جو جن کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا تھا، نکال دیا گیا تھا، ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا تھا، جن کو سسپینڈ کیا گیا تھا، معطل کیا گیا تھا، ان کو بھی ڈیوٹیوں پہ واپس بلا لیا گیا ہے، ان کی انکوائریاں ختم کر کے، ان کے معاملات ختم کر کے۔ اب اگر تو وہ کرپٹ نہیں تھے تو آپ نے ان کو ڈسمس فرام سروس کیوں کیا، اور آپ نے ان کو معطل کیوں کیا؟ اور اگر
وہ کرپٹ تھے اور آپ نے ان کو معطل کیا تھا اور آپ نے ان کو نوکری سے برخاست کر دیا تھا، تو آپ نے ان کو واپس کیسے بلا لیا بغیر کسی عدالت سے ان کے آرڈر لینے کے؟ تو اس وقت اس حد تک پینک ہے، اس حد تک ان کے اندر جو ہے وہ خوف ہے. اور اس وقت جو ہے وی پی این جو ہے وہ بلاک کر دیے گئے ہیں اور انٹرنیٹ سروسز بہت سلو ہو گئی ہیں. فیس بک ڈاؤن ہے، واٹس ایپ کئی جگہوں پہ نہیں چل رہا، وائس نوٹس نہیں جا رہے، ویڈیوز جو ہیں وہ نہیں جا رہے. اچھا، اس کے بعد دیکھیں یہ احتجاج جو ہے پرامن احتجاج، پولیس کی تو بڑی موجیں لگی ہوئی ہوں گی، پولیس کے افسران کی اور اس حکومت کی. اب آپ دیکھیں نا کہ اب یہ بتا رہے ہیں کہ 270 کروڑ روپیہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے مختلف جو احتجاج تھے ان کو روکنے کے لیے ہم نے خرچ کیا 270 کروڑ روپے. 270 کروڑ روپے کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے. مطلب صرف پچھلے 3 مہینے کا یہ بتا رہے ہیں کہ 110 کروڑ، اور ٹوٹل بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کے جو مختلف احتجاج تھے اس سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد پولیس کا 270 کروڑ روپے. یہ تو اسلام آباد پولیس کا ہے، پنجاب کو تو چھوڑ دیں انہوں نے کتنا کمایا ہوگا. 270 کروڑ روپے میں سے ہو سکتا ہے 70 کروڑ بھی خرچ نہ ہوا ہو. 200 کروڑ روپے پتہ نہیں کن کے اکاؤنٹس میں گیا ہوگا، کس کس نے کمایا ہوگا، کیسے کمایا ہوگا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر پی ٹی آئی پلان چینج کرتی ہے اور 3 دن تک اگر وہ سڑکوں پر رہتے ہیں اور 3 دن تک تو ہماری پولیس جو ہے وہ 3 دن اس سرد موسم میں وہ نہیں ڈیوٹی کر سکتی، بہت مشکل ہے اور وہ تھک جائیں گے. پھر نہ ان کی اس طرح سے پھر ظاہر ہے یہ بھی کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہوا مخالف سمت کی ہو تو جب یہ شیلنگ کرتے ہیں تو وہ بھی پولیس کے اوپر ساری شیلنگ آ رہی ہوتی ہے اور ان کو جب یہ پولیس والوں کو ڈیوٹی پہ حکومت کھڑا کر دیتی ہے، نہ ان کو کھانا پہنچاتے ہیں نہ کچھ، تو بڑا مشکل ہے. اگر 3 دن یہ معاملہ چلتا رہا تو پولیس کے لیے تقریباً ناممکن ہے ڈیوٹیز کرنا. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ ساتھ کچھ اور چیزوں پر بات کر لیتے ہیں. میں ایک یہ دیکھ رہا تھا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جناب جنگ اخبار ہے، ٹھیک ہے. جنگ اخبار میں انہوں نے جو ہیڈ لائن لگائی ہوئی ہے، عمران بشرا کے دفاع میں حکومتی انتباہ، یعنی وہ جو پراپیگنڈا ہے بشرا بی بی کے خلاف اور عمران خان کے خلاف سعودی عرب والا، اس کے اوپر دوسری بڑی خبر انہوں نے لگائی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کا کل کا احتجاج منسوخ کرنے پر غور، وہ بھی نیگیٹو، یعنی خبر پی ٹی آئی کے خلاف نیگیٹو خبر لگائی ہوئی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ اخبار ہے جس کو کروڑوں روپے کے اشتہارات حکومت دیتی ہے آپ کے میرے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے. اس اخبار کے فرنٹ پیج کے اوپر کرم کی خبر نہیں لگ سکی. کرم کی خبر، وہاں ہونے والے جانی نقصان کی خبر اس کے فرنٹ پیج پہ نہیں لگ سکی. بیک پیج کے اوپر اس خبر کو لگایا گیا ہے اور اس قابل نہیں سمجھا کرم کی خبر کو کہ اس کو فرنٹ پیج پہ لگا سکے. یہ ہے ہمارے اس میڈیا کی ترجیحات جن کو آپ کے میرے ہم سب کے ٹیکس کے پیسے سے جو ہے وہ جو اشتہارات ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں میں نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگوں میں غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگوں میں انسرٹینٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بے چینی اور بے قراری بڑھتی چلی جا رہی ہے. 24 یہ ناکام بنا بھی لیں تمام تر اپنے وسائل استعمال کر کے، تو اس سے کیا ہے کہ حکومت کی لوگ عزت شروع کر دیں گے. احترام ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ دہشت گردوں کو تو کرم میں جانے لینے والوں کو، چاہے وہ پرسوں جنہوں نے جانے لی، چاہے جنہوں نے کل درندگی اور بربریت اور قتل و غارت گری کی، دونوں اطراف نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا ہے، جسٹیفائڈ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. دونوں سائڈوں کے قاتلوں کو پکڑنا چاہیے، قرار واقع سزا دینی چاہیے، نشانی عبرت بنانا چاہیے. لیکن ان دہشت گردوں کو جنہوں نے پہلا واقعہ کیا یا جنہوں نے دوسرا واقعہ کیا، ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہے. لیکن 79 لوگوں کے اوپر اس وقت پورے پنجاب میں، اسلام آباد میں، ہر جگہ جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مذاکرات کا باب بند ہو چکا ہے. جیسے شہر اقتدار کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، اسی طرح سے مذاکرات کا باب بند ہو چکا ہے اور لگتا نہیں ہے کہ اب کوئی مذاکرات کے حوالے سے، بات چیت کے حوالے سے کوئی چیز آئے گی. اچھا، ایک چیز بڑی کہی جاتی ہے کہ حکومت ایک پیج پر ہے، نظام ایک پیج پر ہے، ادارے ایک پیج پر ہیں، حکومت ایک پیج پر ہے. یا افریدی صاحب بھی ساتھ ہیں، علی نیلم صاحب بھی اس نظام کے ساتھ ہیں، عامر فاروق صاحب بھی ساتھ ہیں. لیکن یہ سب ملا کے بھی اکیلے عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ حق حق ہوتا ہے اور جب دوسری سائڈ ہے وہ اس طرح سے امپیکٹ اس کا نہیں آ سکتا. اور پھر یہ دیکھیں نا کہ حکومت کس حد تک کمزور ہے کہ ان کو اتنا خوف ہے کہ ان کو مطلب پورا پاکستان ایک طرح سے، ان کو پورا پنجاب مکمل طور پہ بند کرنا پڑا ہے، پورا اسلام آباد، پنڈی، ہر چیز، ہر راستہ، ہر سڑک، ہر شاہراہ ان کو بند کرنی پڑی ہے. اتنے زیادہ یہ خوف زدہ ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے وہ، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، ایک بار آپ 24 گزرنے دیں. اگر یہ 24 کی کال ناکام ہوئی، پی ٹی آئی کو تو کچھ نہیں جائے گا، وہ تو پہلے ہی ظلم سہ رہے ہیں، کچھ اور ان کے اوپر ایف آئی آرز ہو جائیں گی. عوام کے ساتھ بڑا زبردست کام ہوگا اور وہ یہ ہوگا کہ 24 کے بعد
یہ نئے ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں، منی بجٹ بھی آئے گا، نئے ٹیکسز بھی لگائیں گے، تو عوام کو خاصا جو ہے وہ سکون مل جائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کہ ایف سی کے سینکڑوں ہزاروں جوانوں کو کے پی کے، جہاں پہ حالات اتنے کشیدہ ہیں، جہاں پہ یہاں سے فورس بھیجنی چاہیے تھی، یہ سارے پولیس والے، پنجاب پولیس، یہ اسلام آباد پولیس، یہ ایف سی، یہ رینجرز، یہ سارے بجائے اس کے کہ آپ کرم بھیجیں جہاں پہ اتنا بڑا انسانی سانحہ ہو گیا ہے، بلکہ کے پی کے سے بھی ایف سی کو اسلام آباد بلا لیا گیا ہے۔ یہ وہ کلاسک ایگزامپل ہے آپ کے پاس کہ اس حکومت کے لیے اپنا مفاد، اپنا اقتدار، اپنی کرپشن، لوٹ مار کو بچانے کے لیے، اس نظام کو بچانا امپورٹنٹ ہے۔ ان کے لیے لوگ، عوام اور پاکستانی جو ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ اور ساتھ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، ان کا ایک جو ہے وہ اعلامیہ آیا ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ کرم کے معاملے پر جو اعلامیہ آیا ہے اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس کے بعد حکومتی وفد نے آج پارا چنار میں اہل تشیع کے عمائدین سے ملاقات کی اور ان سے تجاویز لی ہیں، اور دوسری سائڈ سے بھی جو وفد ہے وہ آج دوسری سائڈ کے جو ہیں، جو سنی ہیں، ان سے ملیں گے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر سیز فائر ہو اور وہاں پر امن ہو، اور بہتر طریقے سے اس معاملے کو حل کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے، امن ہو، اور جو قاتل ہیں وہ دونوں سائڈوں کے وہ گرفتار ہوں۔ میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے رو منظر حیات صاحب ہیں، انہوں نے بڑی ایک پیراگراف ان کے کالم سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یعنی جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں تو ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم، کیونکہ ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ ہم اس حکومت کے اینٹی ہیں، تو یہ ذرا رو منظر حیات صاحب نے ایک بڑی زبردست ایک پیراگراف لکھا ہے، انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھے اور حکمت عملی انہوں نے کہا کہ تبدیل کیجیے، اور انہوں نے کیا لکھا ہے یہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذرا داخلی مسائل کی طرف آئیے۔ ریاستی اداروں کو جو بھرپور تعاون موجودہ حکومت کو ریاستی اداروں کا جو بھرپور تعاون موجودہ حکومت کو حاصل ہے وہ بذات خود فقید المثال ہے۔ ایسی سپورٹ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اداروں کی طرف سے آج تک کسی حکومت کو نہیں کی سپورٹ دی گئی جو سپورٹ اس حکومت کو میسر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مگر کیا اس ملک میں استحکام آ چکا ہے؟ بالکل نہیں۔ موجودہ حکومت بوجھ بن چکی ہے۔ موجودہ سیاستدان تو معمولی سے معمولی مسئلہ بھی حل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ پھر میڈیا پر جس طریقے سے ان کی منفی کارکردگی کو حد درجہ مثبت بنا کر پیش کرتے ہیں وہ بذات خود ایک ناپسندیدہ ہے۔ یعنی یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں رو منظر حیات صاحب کہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ اس وقت شریف خاندان کی کارکردگی کیا ہے، نولی کی کارکردگی کیا ہے، پنجاب حکومت کی کارکردگی کیا ہے، لیکن ٹی وی چینلوں کے اوپر ابھی بھی ان کی بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے کہ جناب مریم نواز نے کیا کہنے، کیا بات ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ پھر اس بعد رو منظر حیات صاحب کہتے ہیں کہ ہر محب وطن شخص نہ صرف پریشان ہے بلکہ نوجوان نسل تو اب ملک سے بھاگنے کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچ رہی۔ فیصل وڈا نے جو کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت ہر طرح سے بے شعور اور کاہل لوگوں کا ہجوم ہے۔ اب کرنا یہ چاہیے کہ ایک آزادانہ الیکشن ہو جس میں ووٹ کی بنیاد پر جو بھی جیتتا ہے اس کو حکومت سازی کرنے دی جائے۔ ریاستی اداروں کی طاقت اتنی ہے کہ اب حکمران جماعت بھی کوئی مانمانی نہیں کر پائے گی، یعنی ایک معقول ہائبریڈ سسٹم کی طرف آیا جائے، موجودہ سیاستدانوں سے جان چھڑوائی جائے۔ انہوں نے بھی اپنی تمام فیس وصول کر لی ہے۔ مکمل جمہوریت کے پودے کو پنپنے میں وقت لگے گا۔ اب جو سیاسی بازیگر موجود ہیں انہی میں سے بہتر افراد کو آگے لانے سے استحکام آنے کا گمان کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے اس وقت ناموافق حالات ہمارے سامنے بلا بن کر ٹھہرے ہیں، یا تو ہم ہر وقت مرثیہ گوئی کرتے رہے، میڈیا پر یک طرفہ ٹریفک کو چلنے دیں، مگر یاد رکھیے کہ اس پالیسی سے ملک کی معیشت، سماج اور عزت کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ کوئی غیر منطقی بات نہیں کر رہا، ہم سپر پاور نہیں ہیں، نہ ہی ہمارے آلات سپر پاور بننے والے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ اصل مقتدر طبقہ اپنی بیرونی اور اندرونی حکمت عملی کو تبدیل کرے، موجودہ ابتلا کو روکے، ایک نئی صبح کا آغاز کرے، شاید ہم ترقی کی منزل پر گامزن ہو جائیں۔ بالکل انہوں نے درست کہا ہے رو منظر حیات صاحب نے، حکمت عملی بدلیے، شفاف الیکشن کرائیے، اور جو عوام جن کو ووٹ دیتی ہے ان کو آنے دیجیے، ورنہ یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں، صورتحال ہے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔